बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। राजा बशारत साहब मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रेस एसोसिएशन रूम में। अब से कुछ देर कबल इंतहाई बड़ी खबर और अहम खबर जो है वो हम तक पहुंची है। आईनी बेंच जिसने तमाम केसेस की समाअत करनी है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक दोबारा से खबरों का हब बन जाएगा, वो हरकत में आया है। 6 नवंबर को पहला इजलास हुआ जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब ने 6 लोगों के साथ मिलकर, जिसमें रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार और रिसर्चर शामिल थे, क्या हिकमत अमली तरतीब दी है आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ इमरान खान साहब ने जेल से एक अहम पैगाम भेजा है और जेल में जब सवाबी जलसे का बताया गया तो इमरान खान साहब का क्या कहना था, क्या तासुरात थे, ये भी एक्सक्लूसिव स्टोरी इस व्लॉग में हम शेयर करने लगे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजा बशारत साहब, बड़ा इंटरेस्टिंगली अगला हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में धमाकेदार होने लगा है। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात ये हैं कि अमीनुद्दीन खान साहब, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6 नवंबर को उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया कि 6 नवंबर को इजलास हुआ और उस इजलास में उन्होंने खाली अभी ब्रीफिंग ली है कि कौन कौन से केसेस हैं, लेकिन साथ दर्जा बंदी करने का भी उनकी जानिब से कहा गया है कि कौन सा केस पहले लगाना है। हाई कोर्ट से अपीलें आई हुई हैं 199 में, जो आइनी दरखास्तें हैं उनको उन्होंने कहा कि दर्जा बंदी करें। फिर सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस जो आपको पता है, ये जो तहरीक इंसाफ से निशान लिया गया था वो तो काजी फाइज ईसा साहब डिसाइड करके गए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ एक नई भी दरखास्त बल्ले के निशान के हवाले से दायर करने वाली है। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट केसेस भी दायर की हुई है कि वो आईनी बेंच सुने, उसे दायर की हुई है वो हामिद खान की जानिब से। तो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनेगा। अभी इस हफ्ते क्यों नहीं लगे नाज़रीन केसेस? क्योंकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल चाइना में मौजूद हैं और वो चूंकि जजेस कमेटी के अब आईनी बेंच जो बनाएगी उसके रुकन है, उसमें अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मंदोखेल और इसके साथ मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। जमाल खान साहब नहीं थे, इस वजह से केसेस नहीं लगे। व्हाट डू यू थिंक कि सबसे पहले कौन सा केस लगेगा और अमीनुद्दीन खान साहब से जो एक्सपेक्टेशन है हुकूमत की, उसके हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कमर ज़ैदी साहब। आपको पता है कि ये आईनी बेंच बने हुए मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन तो हो गए ना। जी जी। इन हफ्ता 10 दिनों में कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। वो आईनी बेंच बिल्कुल जैसे सो गया था, हुकूमत ने बनाया तो उसके बाद उस पर बिल्कुल वो लंबे डेड हो गई थी, कंबल तान कर सो गया ना। कुछ भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी डेड हो गई जनाब। वो दुनिया के केस चल रहे हैं, एक परला प्लाट के केस चल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब 26वीं यानी तरमीम जब आई नहीं थी तो उससे पहले एक केस लगा था जस्टिस मंसूर शाह की अदालत में। उस पर भी उन्होंने एक भरपूर कैका लगाया था। उन्होंने कहा कि कोई आईनी बेंच आ रहा है, कोई बेंच वो मामले देखेगा, वो मामला देखेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो वहाँ पर जस्टिस आयशा मलिक ने एक रिमार्क्स दिए थे, अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी कि वह आईनी बेंच वाले जाने और वो शायद दिमाग जाने जो उसको लाने वाले हैं। और आज जो उस केस जस्टिस मंसूर शाह की अदालत में केस जब चला तो उन्होंने आईनी बेंच की जो हैसियत है उस पर सवालात उठाए। एक तो सबसे बड़ा जो उन्होंने जो क्वेश्चन रेज किया वो ये किया कि मैं फैसला अगर दूं तो मुझे कौन है रोकने वाला? चैलेंज, कौन? क्योंकि नजर सानी भी मेरे पास ही आनी है। अब यहाँ कमर सब सवाल उठता है, मुझे ये बताया जाए कि मौजूदा जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 16 जजेस, ये जब जज बनते हैं तो ये हल्फ उठाकर जज बनते हैं ना जी। ये सारे आईनी बेंच ही है ना जी, मतलब ऐसा ही है। ये तो आईनी केस वो भी सुन सकते हैं ना, ये तो नहीं कि सुन सकते। लेकिन राज साहब, और फिर जो फटा, मेरी बात कंप्लीट होने दे। जस्टिस आयशा मलिक ने आइन का आर्टिकल 2A के हवाले से प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट कमेटी का भी तज़किरा किया। उन्होंने ये कहा कि अब वो आईनी बेंच वो कमेटी फैसला करेगी कि कौन सा केस किस बेंच के पास जाना है, आईनी बेंच के पास या उधर जाना है। मुझे ये बताएं कि मखसूस नशिस्तों वाला केस अगर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी में जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस यहिया अफरीदी कहते हैं ये केस हमने सुनना है जी, तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन क्या करेंगे? नहीं कह सकते ना वो। मैं इसकी वजूहत किस तरह नहीं कह सकते? देखें, अगर तो आईनी बेंच बन गया और आईनी बेंच की अलग से कमेटी बनी है जिसमें ये 3 जजेस शामिल हैं, तो ये 3 जज ही फैसला करेंगे कि उसका क्या बनेगा। वो और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी कोई भी आईनी मामला 26वीं आईनी तरमीम के बाद नहीं देख सकते सर। नहीं यार, आपका आइन का आर्टिकल 2A जस्टिस आयशा ने जिस तरह कहा, मतलब उसको आपको पता होगा कि जिस वक्त जस्टिस यहिया अफरीदी ने हल्फ उठाया
تو سب سے پہلے انہوں نے آ کر کیا کہا انتظامیہ کو کہ وہ درجہ بندی کریں کہ کون سے کیسز ادھر جانے ہیں، کون سے ادھر جانے ہیں، جی 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 پھر ہمارے سامنے وہ رکھیں، ہم بالکل۔ فیصلہ کریں گے. مطلب یا بنیادی طور پر پھڈا کمر سب یہاں سے بنے گا. یہ کی پوائنٹ ہوگا کہ ان دونوں عام بینچز ورسز آئینی آئینی بینچز. بینچ، یہ یہاں سے پھڈا شروع ہوگا. میں جو بار بار بات کہتا ہوں نا قمر زیدی صاحب، یہ جو موٹر میکینک تھے نا 26ویں آئینی ترمیم لانے والے، جی یہ میکینک تھے بنیادی طور پر. یہ میکینک تھے چھوٹی گاڑیوں کے، اور انہوں نے ٹرک کھول دیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے. اور وہ مطلب اب ان سے وہ ٹرک جڑا نہیں جا رہا، وہ کھل گیا ہے، وہ پرزے ہو گیا ہے. کوئی بھی وکیل، آئینی ماہر، آئینی جو قانون کے ایکسپرٹ ہے، آپ روزانہ ان سے ملتے ہیں، وہ ہم سے یہ روزانہ سوال پوچھتے ہیں. وہ عدالت کی معاملت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. نہ کوئی جج ابھی اسی معاملے کو سمجھنے کے لیے تیار ہے. جس طرح جسٹس امین الدین کا ذکر آپ نے کیا، جسٹس امین الدین خان کو خود پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور وہ رجسٹرار کو بلا کے کبھی پوچھ رہے ہیں کسی کہ کو آئینی بلا رہے ہیں، کبھی کسی کو. اچھا کلر کوڈ چلو لیگل ڈیفینیشن میں درجہ بندی کی بات کی جاتی ہے. اس عام میں تو اسے کہتے ہیں یار اس کو نیلا رنگ کر دیو، پیلا رنگ کر دیو. ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے جسٹس امین الدین خان کو. کیونکہ جسٹس امین الدین خان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے نا قمر زیدی صاحب، وہ میں نے 1-1.5-2 سال سے میں انہیں کور کر رہا ہوں. جس بینچ میں وہ ہوتے ہیں نا، وہ ادھر دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں. وہ کبھی آبزرویشن نہیں دیتے، وہ کبھی ٹھیک طرح سے سوال پٹ نہیں کر سکتے وکیل پر. تو اس بندے نے آئینی ججمنٹ لکھنی ہے یار، دیکھیں جس کی آنے والی نسلیں پڑیں گی. دیکھیں راجہ یہ کیسا معاملہ ہے صاحب یار؟ دیکھیں کہ آپ کے جو تاثرات ہیں، آپ کے خیالات ہیں، ان کے حوالے سے یہ ایک الگ جگہ. لیکن میں یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہر جج جو بیٹھا ہوتا ہے وہ آبزرو بھی کر رہا ہوتا ہے. تو کیا پتہ وہ شاید آبزرو کر رہے ہو صحیح زیادہ. ہے، بالکل صحیح. میں زیادہ وہ آپ جو کے ہے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آبزرو کرتے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ نیب امینڈمنٹ والا کیس لگا ہوا تھا، تو وہ جسٹس سابق چیف جسٹس، اب نام نہیں لینا چاہیے لیکن آ جاتا ہے، کیا کریں، قاضی فائز عیسیٰ کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے وہ، اور وہ آبزرو کر رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ عمران خان سے کیا سوال کریں گے. تو پھر وہ ابھی انہوں نے بولنا شروع کیا سوال کریں، تو امین الدین خان نے وہی سوال اپنی زبان سے ادا کیا. وہ آبزرو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جج کیا کہہ رہا ہے، پھر اسی سوال کو لے کر وہ آگے چلتے. اچھا چلیں اگر ہم اس کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں کہ جسٹس امین الدین خان صاحب اب چونکہ آئینی بینچ تو بن چکے ہیں نا، ان کا عزت مآب ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے. چلیں ہم کچھ بھی نہیں کہتے اس حوالے سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فیصلے کیا ان کے بولتے ہیں. تو ان کے فیصلے تو ہم نے مظاہر علی اکبر نقوی کو نکالنے میں وہ پیش اب دیکھیں اس کے بعد پھر جو بلے والا فیصلہ، مخصوص ملٹری کورٹ سیولین والا فیصلہ، یہ مخصوص نشستوں اب کے مجھے یہ کیس بتائیں میں مظاہر اکبر نقوی کے والے سے جب ایک آپ کو پتہ ہے جب فائز عیسیٰ کا ریفرنس دائر ہوا تھا، ریفرنس ان کا وہ سپریم آن گراؤنڈ تھا کیس، تو جوڈیشل کونسل نے کارروائی روک دی تھی. جی لیکن ادھر معاملہ الٹ ہوا، اور ادھر جسٹس امین الدین خان نے کہا جی نہیں، کوئی کونسل کارروائی جاری رکھے. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ راج صاحب اور 8 ماہ پرانا شربانو کیس یار اپنے سامنے لگا لیا. 8 ماہ پرانا، جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں آپ نے فیصلہ دیا کہ زیادہ پرانے کیس نہیں لگاتے، 6 ماہ کی مدت ہے، وہ 9 ماہ پرانا کیس لگا دیا اپنے سامنے. یہ میں ویری کوئکلی لوگوں کو بتا دوں کہ ناظرین بڑا راجہ صاحب نے ویلڈ پوائنٹ کیا ہے. ہوا یہ تھا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا کیس تھا، انہوں نے سٹے مانگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جب کیس چل رہا تھا تو ہوا اس طرح تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اوپن کورٹ میں چلے، تو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی رک گئی تھی. اب مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی چل رہی تھی، تو اوپن کورٹ میں جب جسٹس امین الدین خان کے پاس لگا تو انہوں نے کہا کہ سر اب آپ کے پاس کیس آ گیا تو لہٰذا سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے میری کارروائی روکی جائے. لیکن جسٹس امین الدین خان نے ان کو موقع نہیں دیا، کارروائی نہیں روکی، انہوں نے کہا کارروائی جاری رکھے، کارروائی جاری انہوں نے فیصلہ دیا کارروائی جاری رکھے. 5 منٹ میں وہ اندر گئے اور واپس جب آئے تو انہوں نے کہا کارروائی جاری رکھی. تو یہ بڑا کارنامہ ہے. یہ ان کا کارنامہ. پھر وہ سیولین کا، وہ جس طرح انہوں نے کہ فیصلہ دیا سیولین کا ملٹری ٹرائل میں، وہ کوئی عجیب و غریب قسم کا فیصلہ تھا ان کا. وہ اس کے بعد بینچ ہی نہیں بنا، اس کے بعد سماعت ہی نہیں ہوئی یار کیسز کی. وہ عجیب و غریب فیصلہ دیا انہوں نے جی. وہ بلایا اٹارنی جنرل کو اور کہا جی کہ یہ عید پر اتنے لوگ وہاں پر ریلیز کریں. وہ عجیب و غریب قسم کا فیصلہ انہوں نے دیا. پھر مجھے یہ بتائیں جی کہ وہ 63 کے معاملے میں وہ اس بینچ کے ساتھ بیٹھے، ان کے کریڈٹ پر کون سا ایسا فیصلہ ہے یار کہ جو کہیں کہ آپ کو جسے عدالتی نظیر کے طور پر پیش کیا جائے.
یہ آپ بات درست کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں فیصلہ ہے کہ نہیں ہے جس کو جسے ہم عدالتی کوٹ کریں کہ یہ بڑا زبردست بڑا آؤٹ آف دا وے کسی جج نے جا کے فیصلہ دیا ہے. اور چونکہ سپریم کورٹ میں ابھی وہ سینیورٹی پہ چوتھے نمبر پہ ہیں, آئینی بینچ کے سربراہ ہیں, تو دا جج مسٹ بی لائک کہ وہ اس کے ججمنٹس بول رہے ہوں. لیکن ہمیں تو دیکھنے سے نہیں ملا, البتہ ہو سکتا ہے کسی اور کو ملے تو ضرور کامنٹس میں ہمیں بتائیں. راجہ صاحب عمران خان صاحب پہ آتے ہیں. خان صاحب نے آج بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے. خان صاحب کو بتایا گیا ثوابی جلسے کا, بڑے عرصے بعد خان صاحب خوش نظر آئے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو وارم اپ میچز ہیں, ابھی تو سٹارٹ اننگز ہونی ہے. فائنل کال کا کہا گیا, عمران خان صاحب نے کہا فائنل کال میں خود دوں گا, کوئی اور نہیں دے گا, یعنی سلمان اکرم راجہ نہیں دے گا, بیرسٹر گوہر نہیں دے گا, فائنل کال دی جائے گی عمران خان صاحب کی جانب سے. اور وہ کس کی ہوگی؟ کسی جلسے کی نہیں ہوگی, وہ مارچ کی ہوگی فائنل کال, یعنی 1 مارچ کیا جائے گا. اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ ہم نکلے تو واپس نہیں جائیں گے. تو دیٹ مینس کہ عمران خان کیا اس ڈیسائسو موومنٹ پہ آ گئے ہیں کہ اب ڈو اور ڈائی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا قمر صاحب, میں اس پر بات کروں اگر, تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے یہ جو پہلے کہا تھا نا, ٹویٹ کیا تھا کہ ثوابی جلسے میں ہم مستقبل کا لائے عمل دیں گے, اور آج بڑے خوش نظر آئے, اور وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ فائنل کال میں دوں گا, لیکن وہ وارم اپ میچ کی بھی انہوں نے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ سیاستدان جو مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا, یہ بات آپ یاد رکھیں. یہ فائنل کال کی جو انہوں نے بات کی نا, یہ ٹائم تھوڑا سا دے رہے ہیں وہ کہ ہم اتنی دیر میں وارم اپ بھی کریں گے, جلسے بھی کریں گے, جلوس بھی کریں گے, لیکن مذاکرات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان سعودی عرب کا جانا تھا عمرے پر, قمر زیدی صاحب وہ عمرے پر نہیں جا رہے, وہ واپس آ رہے ہیں اگلے 2 دنوں میں پاکستان. کیوں؟ عمرہ چھوڑ کر آ رہے ہیں نا, عمرے پر نہیں جا رہے. یہ جو وہ چیزیں نا, یہ جو سینیریو بن رہا ہے نا, اب دیکھیں اس کے پیچھے بھی ایک بات ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں انورٹڈ کامہ رکھتا ہوں ان کو. اس حکومت کے پاس ان کو دینے کے لیے کیا ہے؟ کن کو؟ یہ جو ان کو طاقتور سمجھ گیا ہوں, ان کو دینے کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. وہ یہ سمجھ چکے ہیں بھائی کہ نہیں, یہ معاملات نہیں چلیں گے, یہ حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوگی. بالخصوص نون لیگ سے بہت ناراض ہے, یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. انہوں نے ان سے جو انہوں نے حاصل کرنا تھا نا, 26ویں آئینی ترمیم سے انہوں نے کوئی غرض نہیں ہے, تو اس ترمیم سے کوئی غرض نہیں ہے. دیٹ مینز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب حالات تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے. انہوں نے جو حاصل کرنا تھا نا وہ کر لیا, مدت ملازمت میں توسیع, جو کچھ وہ حاصل کرنا تھا وہ کر لیا. اب ڈسٹ بن میں جانے والا میٹیریل ہو. یہ باقی جو میں بار بار جو کہہ رہا ہوں نا, 26ویں آئینی ترمیم جائے گی, ریورس ہوگی, اس میں بہت ساری چیزیں, انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے جی 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ تو انہوں نے اپنی حکومت کرنے کے لیے, اس کو ریسکیو کرنے کے لیے یہ سارا کچھ لایا تھا نا. اب ہلکے یہ کہہ رہے ہیں, یہ اسلام آباد کی جو راہداریاں ہیں اقتدار کی, وہاں یہ سرگوشیاں چل رہی ہیں کہ بھائی ان کے پلے کچھ, رانا ثناء اللہ کا بیان جو ہے آج ریورس گیئر لگ رہا ہے, اور اس میں کھلاڑی کون ہوگا؟ اس میں کھلاڑی عمران خان, مولانا فضل الرحمان آئیں گے, اور یہ دونوں کو یہ احتجاج بھی لیڈ کر سکتے ہیں اسٹریٹ پاور. بالکل ایسا ہی ہے. اور اچھا یہاں پہ راج صاحب ایک اور میں خبر دے دوں, بڑے ایک اہم ذریعے سے ناظرین معلوم ہوا تھا کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ کوئی پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے جس کی بنیاد پر پھر ہم متحد ہو کے تحریک کریں. اس پلیٹ فارم کی فراہمی اور اس کی وجوہات بیان کرنا, مطلب یعنی کوئی بیس لائن دینا, وہ تحریک انصاف کے ذمہ لگایا تھا, اور وہ دیکھتے ہیں اس میں پیش. ایک اور بات آپ یہ شیئر کر لیں قمر صاحب, جاتے جاتے مجھے یاد آ گئی, 26ویں آئینی ترمیم مولانا صاحب نے اس کو آن کیا ہوا ہے. جی بالکل. پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیوں نہیں کیا؟ یہ تو خبر ہے نا کہ کیوں نہیں چیلنج کیا. تو آپ کا کیا اس کے پیچھے کیا, کیوں نہیں چیلنج کیا؟ میں جو کہہ رہا ہوں نا, نے تو کیا ویسے, میں وہ ایز انڈیویجول, ہاں میں جو کہہ رہا ہوں نا اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے پیچھے وہی اعلانس اور یہ ریورس, یہ سارا کچھ اس کے پیچھے یہ خبر ہے اصل میں. اچھا, یعنی چیزیں آہستہ آہستہ ریورس ہوں گی تو اس وجہ سے چیلنج کیا. راج صاحب کی خیر اپنی انسائٹ تھی, اپنی خبریں تھی, راج صاحب نے بڑی ہمیں جو ہے خبر بھی دی اور ساتھ انسائٹ بھی دی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے.
فی الحال کے لیے اتنا ہی. سپریم کورٹ آف پاکستان سے خصوصاً عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ اور ہونے جا رہی ہے. اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ کون سی ڈیولپمنٹ. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں. اجازت دیجیے. اللہ اللہ حافظ.